वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 14 अक्टूबर 2021। सवालात पिछले बाकी रह गए थे और पिछले जुमेरात को सवाल जवाब भी नहीं हो पाया था, लिहाजा जो सवालात आए हुए हैं उन सब को जवाब दे करके चाह रहे हैं कि बात पूरी मुकम्मल हो जाए। सवाल आया हुआ है कि दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इसका मतलब क्या है। देखें, जब ये बात कही जाती है, इब्न माजा की रवायत है कि तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ कहा है उनको और उनके बारे में जानना, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ को हराम करार दिया है उसका इल्म होना। ये हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो जाने कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ क्या किया है और हराम किस चीज़ से मना किया है। यही मतलब है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज़ है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, ये भी ज़रूरी है जानना। तो ये मतलब है। पूछा है कि एक बात सोशल मीडिया पे बार बार आती रहती है कि आखिरी दौर में कुरान को मुसलमान अपने हाथ से मिटाएंगे। ऐसी जो हदीस है बराए करम उसका हवाला दें। मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों ने मशहूर किया है, वरना ऐसी कोई हदीस जो है मेरे इल्म में तो नहीं है और मैंने तलाश भी किया, ऐसी कोई हदीस नहीं है कि आखिरी दौर में लोग अपने हाथ से कुरान को मिटाएंगे। और उसी बुनियाद पे एक दूसरा सवाल भी किया जाता है कि ये मोबाइल वगैरह पे जब वो कोई कुरान की आयत आ जाती है तो उसको डिलीट करते हुए लोग घबराते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो हदीस है ये इससे यही मुराद है, हालांकि हदीस मौजूद नहीं है। और इस पर भी फतवा है कि मोबाइल वगैरह पे जो आयतें आती हैं तो उसको पढ़ने के बाद जब ज़रूरत आपकी ख़त्म हो गई तो डिलीट किया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। पूछा गया है कि क्या सर नंगा ना हो खाने के वक्त में, यानी खाने के वक्त में सर नंगा ना हो, ऐसी कोई हदीस है? ये हदीस नहीं है कि खाना जो है मना नहीं किया गया है कि नंगे सर खाना ना खाया जाए। ये खाना के आदाब में है, स्वालिहीन का ये तरीक़ा है, नेक लोगों का तरीक़ा है कि जब खाना खाया जाए तो सर ढका हो। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दिन इस हाल में ही गुज़रता था कि आपका सर उमूमन ढका होता था, कभी पगड़ी के ज़रिए ढका होता था, कभी और पगड़ी टोपी के ज़रिए ढका होता था, बहरहाल सर ढका रहता था। लेकिन आपने चूँकि हदीस पूछी है कि क्या मना है कि नंगे सर खाना ना खाया जाए, तो ऐसी हदीस मेरे इल्म में नहीं है। पूछा गया है कि खाने के बाद और खाने से पहले जो ये कहा जाता है कि मीठा खाना सुन्नत है, इसकी कोई हदीस है? इसकी भी कोई हदीस मौजूद नहीं है। दारुल से फ़तवा पूछा गया था ये बहुत पहले, और आज भी वो फतवा नेट पर मौजूद है और फतवे का नंबर है 150-150-663, यानी 15,663 नंबर है फतवे का। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हदीस जो है वो मौजूद नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि दुबई में हम लोग जब रहते हैं तो अब्बा जान घर पे रहते हैं, तो हम लोग वहाँ से पैसे देते हैं, तो बाप और बेटे ने मिल करके घर बनाया है और बेटे ने इस बात की वजाहत की है और बाप ने भी किया है कि आधा पैसा तुम लोग और आधा पैसा हम लगाएं। तो अब सवाल ये है कि जो मकान बना है उसका मालिक सारे वारिसीन हैं या आधा जो बाप का है उसमें सब वारिसीन हैं और आधा जो बेटे ने बनाया है उसका मालिक अकेला बेटा है। अगर ये बात शुरू से बताई गई है, बेटे ने कहा है कि अब्बा मैं आपको दे रहा हूँ, आप बनवाइए, कोई मसला नहीं है, तब तो इसमें सब लोग शरीक हैं। लेकिन अगर बेटे ने ये कहा है कि देखिए मैं आधा दे रहा हूँ, इसमें आधा मेरा है, तो फिर ऐसी शक्ल में जब बाप मर जाएगा और उसकी विरासत घर में तकसीम होगी तो आधा पहले उसका निकाल दिया जाएगा हिस्सा जिस बेटे ने उसको बनवाया है, और आधे में सारे लोग शरीक होंगे। पूछा गया है कि
ناف پر ہاتھ باندھنا نماز میں، ایسی کوئی حدیث ہے؟ اور کیا ایسی بھی کوئی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں؟ یہ ناف پر جو حدیث بتائی گئی ہے یہ تو حدیث موجود ہے، اور حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے زاد المعاد، اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے صحیح معنی میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب لوگوں کی تحقیق ہے کہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث ہے، لیکن جو پرانی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی حد تک صحیح ہے تو وہ حدیث ہے جس پر احناف کا عمل ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ہاتھ باندھنے سے متعلق 3-4 سوال۔ دوسرا سوال یہ جو پوچھا گیا ہے کہ سینے پر عورت ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ عورت سینے پر جو ہاتھ باندھتی ہیں حنفی المسلک کی عورتیں ہماری، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے سے زیادہ سطر کا چھپا رہنا ہے، اس وجہ سے فتویٰ دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے حدیث مانگی ہے عورت سینے پر ہاتھ باندھے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اس حدیث کا حوالہ دیجیے۔ جس نے بھی کہی ہے بات ایک دم جھوٹ بات کہی ہے۔ بخاری اور مسلم میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری اور مسلم میں کوئی بھی حدیث ہاتھ باندھنے کی موجود ہی نہیں ہے۔ صرف بخاری کی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، رکھنے کے بعد اس کو کہاں رکھا یہ بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ صحیح حدیث ہاتھ باندھنے کی موجود ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کا جو مسلک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھا ہی نہ جائے، اس لیے ان کے پاس ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ عبادی بھی جو عمان میں ایک بڑا طبقہ ہے وہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے ہیں اور ہاتھ باندھتے بھی نہیں ہیں، لہذا صرف اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ سے کسی نے کہا ہے کہ بخاری میں حدیث موجود ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی، تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے مسئلے کا مولانا صاحب حل کیا ہے؟ مختصراً بتا دیں۔ بڑا سوال ہے، جواب بھی اس کا بڑا ہونا چاہیے، بہرحال ہم چھوٹا جواب اس کا دینا چاہتے ہیں۔ ہم 4 باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے مسئلے کے حل کے لیے جب تک سیاسی طور پر، جس کو آپ پولیٹکس کہتے ہیں، سیاسی طور پر جب تک مسلمانوں کا 80% طبقہ ایک جگہ ووٹنگ نہیں کرے گا تب تک مسلمانوں کے ظاہری طور پر مسائل حل ہونے کے چانس نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید کو جو چھوڑا گیا ہے اور مسجدوں سے قرآن مجید کو جو ہٹایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اس کی کتاب سے جڑتا ہے۔ قرآن مجید سے جو دوری پیدا ہوئی ہے، جب تک مسلمانوں کا 70-80% طبقہ اپنی مسجدوں میں اللہ کی کتاب کے درس نہیں شروع کرے گا اور اللہ کی کتاب سے درس سے نہیں جڑے گا، تب تک بھی اللہ کی یہ ناراضگی رہے گی اور مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس سے بھی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہے تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، بہت اونچے مقام پہ رکھتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں۔ یہ سب قرآن مجید کا ظاہری ادب ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے بقول مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے۔ یہ جو ہمارا عمل اس پر نہیں ہے وہ بنیاد ہے مسلمانوں کے مسائل کے خراب ہونے کے لیے۔ اور چوتھی چیز جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس فیصد میں آپ اس بھارت میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر مسلمانوں کا اپنا دعویٰ ہے 20 سے 25%، ہم 20% مان لیتے ہیں۔
کہ 20% مسلمان بھارت میں ہیں۔ ہر میدان میں عالم مسلمانوں کا 20% طبقہ عالم بنے، کم سے کم 20% طبقہ حافظ بنے، کم سے کم 20% طبقہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، پروفیسر بنے، جو کچھ بھی ہے جس سے دنیاوی ترقی ہوتی ہے اس میں کم سے کم 20% جو آپ کا فیصد ہے اس فیصد کے لحاظ سے ہم کو آگے آنا چاہیے۔ پانچویں بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 20% نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم شرارت والے میدان میں ہم 20% سے زیادہ نہ رہیں۔ ایک جیل میں ہم کو بلایا گیا تقریر کرنے کے لیے قیدیوں کے بیچ میں، عید کا موقع تھا، تو نماز میں نے پڑھائی عید کی اور تقریر کیا۔ تو جو جیلر صاحبہ تھیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تقریر سن سکتی ہوں؟ تو ہم نے کہا سن لیجئے، شوق سے سنیے۔ تو تقریر جب سنا ہونا تو بعد میں بیٹھ کر جب چائے پانی ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ تقریر میری وجہ سے کیا ہے یا واقعی میں آپ ایسی ہی تقریر کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں میں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ بیٹھنے والی ہیں، اور میں نوٹ بنا کے لایا تھا اور میں نے تقریر کی اور میں پہلے سے پلان کر کے آیا۔ انہوں نے کہا آپ جب ایسی تقریر کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام میں برائی ہے، چوری نہیں ہے، زنا ہے، دنیا بھر کی چیزوں کو آپ نے بتایا کہ یہ سب جرم ہے، اسی کیس میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کی آبادی بھارت میں 20% ہے، لیکن یہاں پر جیل میں مسلمان 48% موجود ہیں۔ اگر یہ تقریریں آپ اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، اپنے علاقے میں کرتے ہیں، تو 48% آبادی یہاں کیسے آ گئی؟ تو 20% ہم اگر اچھے کاموں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کم سے کم یہی ہو کہ بھائی شرارت والے کاموں میں بھی 20% سے زیادہ نہ ہوں۔ یہ بنیادی وجہ ہے، جب تک اس پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا ہے کہ جب ہم کسی بزرگ یا اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائیں جو کہ زندہ ہیں تو نیت طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ کسی بھی شخص سے اس بنیاد پر ملاقات کی جائے جس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بڑوں کا جیسے احترام ہوتا ہے احترام کیا جائے، اور صرف اب جا رہے ہیں تعویذ لینے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑوں سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ ملاقات نہیں ہوئی، تو مقصد ہو گیا ہمارا، صرف اللہ کے لیے جو ہے ملاقات کی جائے۔ پوچھا گیا ہے دینی کتابیں پڑھنے یا بیان سننے کو جب کہا جاتا ہے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں، کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور جو لوگ زیادہ جانتے ہیں وہی لوگ زیادہ بے عمل ہیں، اس لیے پڑھنا اور سننا نہیں چاہیے۔ اس کا جواب کیا دیں؟ یہ باتیں جس نے بھی کہی ہے آپ کو جواب دیا ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ جاہل رہیں تاکہ ان کا سکہ چلتا رہے۔ اگر آپ کو علم آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سلام کرنا بند کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا جھوٹ واضح ہو جائے، لہذا اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اپنا سکہ چلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقریر نہ سنو اور کتابیں نہ پڑھو۔ وہ جو بندہ یہ بات بولا ہے وہ بھی کسی بڑے سے سیکھا ہے، اگر وہ یہ بڑوں کی تقریریں نہ سنتا اور بڑوں کی کتابیں نہ پڑھتا تو وہ یہ جملہ بھی بولنے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بولنے کے لائق بھی اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہیں، خود پڑھ لیا اور تم کو محروم رکھنا چاہتا ہے۔ پوچھا گیا واٹ از دا اسلامک پالیسی فار دا انویسٹمنٹ ایز اے سلیپنگ پارٹنر۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ دو طریقے کی شرکت ہوتی ہے، دو طریقے کے پارٹنر ہوتے ہیں۔ ایک پارٹنر یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آدھا پیسہ لگائیں گے، تم بھی آدھا پیسہ لگاؤ گے، تم بھی محنت کرو گے، ہم بھی محنت کریں گے۔ ایک دوسرے شرکت اور پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا اور آپ محنت کریں گے۔ تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جس آدمی نے محنت کی بات کہی ہے کہ میں محنت کروں گا پیسہ تمہارا ہوگا، اس میں اگر نقصان ہوگا پیسے کا فیصد آپ طے کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم محنت کریں گے، اور محنت کرنے کے بعد جو فائدہ ہوگا اس کو 40% تم لے لینا، 60% ہم لے لیں گے، یا 60% تم لے لینا، 40 کوئی فیصد ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، دو بات طے ہو جائے، 50-50 لے لیں گے۔ لیکن اس میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر نقصان ہوا تو جو بندہ صرف محنت کی بات کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی نقصان اس کی محنت ہے،
کہ محنت کیا بیچارہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا مالک کو، تو اصل پونجی آپ کی ڈوب سکتی ہے، اس کی محنت ڈوب جائے گی۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پونجی ڈوبی 2 لاکھ روپے، لہذا تم بھی اس میں شریک تھے، پارٹنر تھے، 1 لاکھ روپیہ تمہارے اوپر ہمارا قرضہ ہو گیا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی محنت ڈوبی ہے اور تمہارا پیسہ ڈوبا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر مسلم کے لیے شفا کی دعا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے لیے ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ دعا شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ بقیہ یہ کہ زندگی میں اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو مال دے دے، اللہ اس کو شفا دے دے، اس کو نیک بنا دے، یہ ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ پوچھا گیا قرآن کو پیشانی سے لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو چیز ادب ہوتی ہے علاقے کے لحاظ سے، ہر ادب کو اختیار کرنا جائز ہے جب تک کہ اس ادب کے خلاف کوئی قرآن یا حدیث کی آیت موجود نہ ہو، اور ادب کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سن لیں۔ بعض لوگ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینے میں کبھی بھی انہوں نے چپل نہیں پہنی، پوری زندگی امام مالک مدینے میں جب نکلتے تھے تو پیدل نکلتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ معلوم نہیں رسول اکرم کس راستے سے گزرے ہوں اور وہاں ان کے پیر مبارک پڑے ہوں اور میں وہاں پہ پیر چپل کے ساتھ رکھ دوں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ ان کا اپنا نظریہ تھا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ ہاں، ان کی بات شریعت کے خلاف ہو تو وہ ادب ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ادب کے لیے جب کوئی بات کہی جاتی ہے یہ ادب ہے، تو آپ یہ دیکھیں، دلیل مانگنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بات شریعت سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی۔ نہیں ٹکرا رہی ہے تو آپ عمل کر لیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ حدیث لکھتے تھے، بعض روایت بعض تاریخی لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرتے تھے ہر حدیث کے لکھنے پر، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے، پھر ایک حدیث لکھتے تھے۔ اب کوئی امام بخاری سے کہے کہ حضرت یہ آپ جو کر رہے ہیں کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے؟ یہ ان کا ادب ہے، یہ رسول اکرم سے ان کی محبت ہے، یہ حدیث سے ان کا پیار ہے۔ کیا ان کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے؟ نہیں، لہذا ادب دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا بیت الخلاء سے فارغ ہوا تو شک ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، اور نہ شک کی بیماری میں مبتلا ہونا چاہیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پیشاب کے قطرے ہمارے کپڑے میں لگ گئے ہیں، یقین ہو جائے تو یقینی بات ہے کپڑا ناپاک ہو گیا اور اس کپڑے کو بدلا جائے۔ لیکن شک 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 اگر ایسا کرنا شروع کریں گے تو شیطان آپ کو مزید شک میں کیا کر دے گا؟ مبتلا کر دے گا۔ لہذا شیطان کو ہرانے کا طریقہ، ڈیفیٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ شک کو کہہ دیا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے جب تک یقین نہ ہو۔ پوچھا گیا ہے بیت الخلاء کے آنے کے بعد کیا پیر دھونا چاہیے؟ سنت طریقہ بیت الخلاء کے آنے کے بعد پیر دھونے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیت الخلاء سے آپ آئے، ختم ہو گئی بات، کوئی پیر دھونا بعض علاقوں میں بیت الخلاء سے مسجد سے جب نکلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا نل الگ سے بنائے رہتے ہیں کہ وہاں آپ پہلے پیر دھلیے، اور پیر دھلنے کے بعد پھر کیا کیجئے، آپ وضو کیجئے۔ یہ اصل میں اہل تشیع سے ہم لوگ اہل سنت والجماعت متاثر ہوئے۔ ان کے یہاں وضو میں پیروں پر مسح کیا جاتا ہے، پیر نہیں دھلا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی مسجدوں میں کیا کر رکھا ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی آئے پہلے کیا کرے، وہ پیر دھل لے۔ اب جب وضو کریں گے تو وہ پیر نہیں دھلیں گے کیونکہ ان کے یہاں پیر دھلنا ہے ہی نہیں، پیروں پر مسح ہے۔ وہاں سے ہم لوگ متاثر ہوئے اور ہم نے یہ چکر چلا دیا، لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے شادی کے موقع پر لفافہ لینا درست ہے یا نہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے کیا؟ یہ جو ہم لوگوں کے علاقے میں جس کو نیوتا کہا جاتا ہے، خاص کر یوپی ہے، بہار ہے، یہاں پر یہ نیوتا یا دوسری جگہ پہ کارڈ مطلب لفافہ دیا جاتا ہے،
یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، آپ اس کو پیسہ دیں۔ مطلب یہ ہوا ایک ہوٹل میں دیا جاتا ہے، ہوٹل میں حساب سے دیا جاتا ہے کہ بھیا کھایا ہے، کتنا کھایا ہے، 300 روپے کھایا، 300 روپیہ دے کر کے جاؤ۔ اب یہاں بغیر حساب کے دینا ہے، اور وہ بھی پرانی اپنی نوٹ بک دیکھ کر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی میں حضرت نے کتنا دیا تھا، اتنا ہی ہم کو دینا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور کبھی میری ذاتی رائے یہ ہے، ہمارا فتویٰ بھی اسی بات پر ہے کہ ایسے موقع پہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ نہیں لینا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع کیا ہے، اور ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت میں حدیث کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ حکیموں کا، ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ عصر کے بعد سونے سے آدمی کی صحت پر اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں نے گھما کر کے اس کو کیا کر دیا، حدیث میں ڈال دیا۔ حدیث میں ایسی کوئی منادی میرے علم میں کم سے کم حدیث نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کا سر کھلا رہنے سے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ کیا ہر وقت سر ڈھکا رہنا چاہیے؟ دیکھیں، عورت کا سر ستر ہے۔ یہ جو عورتیں شادی بیاہ میں یا مارکیٹ میں سر کھول کر کے جاتی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، کیونکہ سر اس کا جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، اور سطر کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کو چھوڑنے کا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اب اگر گھر میں عورت ہے، وہاں پہ اس کے محرم ہیں، ابا ہے، شوہر ہے، اگر اس کا سر کھل گیا تو اس میں یہ کہنا اچھا تو نہیں ہے، سر ڈھکا رہے اچھا ہے، لیکن یہ کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا، میں نے آپ کی تقریر میں سنا تھا کہ کرناٹک میں، آندھرا وغیرہ میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی سگی بھانجی سے شادی کر رکھی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان علاقے میں علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بات تو صحیح ہے، حقیقت ہے کہ کرناٹک میں اور آپ کے آندھرا میں، بلکہ تمل ناڈو میں بھی بہت سے مسلمان ہیں، جو ایک دو نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کہ ماموں نے اپنی سگی بھانجی یعنی بہن کی لڑکی سے شادی کر لیا ہے، جو حرام ہے اسلام میں۔ اب سوال ان کا یہ ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو مسلمان شراب پی رہے ہیں، وہاں علماء کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی حرام ہے۔ تو کہیں پر اگر کوئی برائی پھیلی تو اس پر علماء پر اعتراض کرنے کے بجائے جو کام ہوا وہ تو غلط ہوا ہے، علماء منع کرتے ہیں۔ میں نے بھی تقریروں میں کہا، میں تو ایک جگہ تقریر کرنے پہنچا، اور اتفاق سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہمارے میزبان ہیں جنہوں نے بلایا ہے، ان کی بیوی خود ان کی بھانجی ہے، سگی بھانجی ہے۔ ابھی میں ان کے گھر کے صرف کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے بتا دیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کے یہاں رہنے کا انتظام بھی ہے آپ کے لیے، لیکن ان کے یہاں یہ پرابلم ہے۔ تو میں نے ان کے منہ پہ کہہ دیا، پھر تقریر میں بھی کہہ دیا، میں ان کا گھر بھی چھوڑ دیا، میں نے ان کے یہاں چائے بھی نہیں پیا، ان کے یہاں پانی بھی نہیں پیا۔ کیونکہ جب ایک آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی حرام کاری کر رہا ہے، تو حرام کاری جس کے یہاں ہو رہی ہے، اس کے گھر میں کھانا، اس کے گھر میں پینا، یہ تو خود حرام ہے۔ تو منع کیا، تقریر بھی کی، سوال جواب میں بھی کرتے ہیں، تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے، علماء محنت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن چونکہ ان علاقوں میں ایک قوم رہتی ہے جس کا نام ہے لنگایت کے یہاں سب سے اچھا رشتہ ماموں بھانجی کا مانا جاتا ہے، اس سے ہم متاثر ہیں، جیسے آپ متاثر ہیں۔ ایک غیر مسلم ایک درخت کی پوجا کرتا ہے، مسلمانوں میں بھی درخت کے طرف گھومتے ہیں، وہ جا کر کے مورتی پوجا کرتا ہے، آپ بھی قبر پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسے اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں۔ انہوں نے لنگوٹی ٹائپ جو ہے وہ جھنڈا لگا رکھا ہے اپنی مندروں پر، ٹھیک ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کی اپنی آستھا ہے، تم نے بھی نقل کر کے اپنی مسجدوں میں لنگوٹی والا جھنڈا لگا دیا اٹھا کر کے۔ ابھی 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اب ربیع الاول کے مہینے میں ہر مسجد والے اپنے دروازے پہ لوگ مختلف قسم کا جھنڈا لگا رہے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ وہ بھی سارے اپنے تہواروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں، تم بھی ایسے متاثر ہے، لہذا ایسے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ربیع الاول کے بارے میں آپ اتنا بتا دیں کہ مولانا صاحب کہ 12 ربیع الاول منانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ آپ نے اگر مجھ سے یہ پوچھا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا کیسے منایا جائے آج کے ماحول میں، تو ہم دوسری بات کرتے، لیکن آپ نے ایک لفظ اس میں جوڑ دیا ہے کہ سنت طریقہ بتائیے، تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ 12 ربیع الاول کب آیا اور کب چلا گیا۔ صحابہ کی پوری زندگی میں ربیع الاول کا کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی وہ چیزیں جو آج آپ کرتے ہیں ایک دم نہیں ہے، تو سنت طریقہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہا یہ کم سے کم سنت طریقہ نہیں تھا، آپ نے اگر منایا تو کم سے کم حرام طریقہ نہ استعمال کرتے۔ بھئی آپ نے ڈی جے بجایا، میوزک بجایا، حرام ہے، قانونی لحاظ سے بھی غلط، شرعی لحاظ سے حرام۔ نمازوں کو چھوڑنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شراب پی کر کے 12 ربیع الاول کے جلوس میں شامل ہوئے بندے۔ اب آپ بتائیے، جس نبی کی شان میں، جس کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر لوگوں نے خوشیاں منائیں اور وہ لوگ شراب پیے ہوں، تو آپ بتائیے کہ غیر میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ غیر جہاں جائیں گے وہاں آپ بھی جائیں گے، پہلے سے فتویٰ لے لیں آپ اپنے آپ کو، جہاں غیر جائیں گے وہاں آپ بھی جائیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ٹرین میں 4 مسافر بیٹھے ہوں، ٹرین ایک طرف جا رہی ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں صاحب میں لکھنؤ جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کلکتہ جا رہا ہوں۔ ایک ٹرین میں 4 مسافر، 2 کلکتہ جا رہے ہیں، 2 لکھنؤ جا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ جدھر ٹرین جا رہی ہے سب جا رہے ہیں۔ نہیں ہم نے سیٹ بدل لیا ہے، ہم لکھنؤ کی طرف منہ کیے، ہم لکھنؤ جا رہے ہیں، یہ انہوں نے کلکتہ کی طرف منہ کر لیا، یہ کلکتہ جا رہے ہیں۔ بیوقوفی کی باتیں چھوڑ دیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ لہذا 12 ربیع الاول کا جلسہ، جلوس، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ کوئی بھی حدیث، حتیٰ کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے محدثین جو ایک بڑی تعداد ہے، اس میں سب سے رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہاں سے لے کر کے نیچے تک کے تمام محدثین نے جب حدیث لکھی تو اس میں چیپٹر کا نام رکھا۔ مثال کے طور پر نماز کا باب، روزے کا بیان، حج کا بیان، زکوٰۃ کا بیان۔ کسی بھی محدث نے میلاد النبی کے نام پر کوئی باب ہی نہیں باندھا ہے۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، کسی بھی حدیث میں، بخاری مسلم تو چھوڑ دیں، 12 ربیع الاول کے نام پر کوئی بھی باب نہیں باندھا گیا۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی تہوار ہے یا کوئی منانے کی چیز ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ پوچھا گیا کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کے لیے سونا افضل ہے، یعنی ایک آدمی پہلے سو جائے، پھر نیند ٹوٹے، پھر اٹھے تہجد پڑھے، یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی جیسے رات کی ڈیوٹی ہے، یا رات میں اس کو نیند نہیں آئی، لگاتار جگ رہا ہے، 2 بج گئے، اب اس نے سوچا چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں، اس کی بھی تہجد مانی جائے گی۔ اب ثواب اللہ کے پاس ہے، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون کس حالت میں پڑھا ہے، اس لحاظ تو اس سے ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہر ثواب 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک چڑھتا اور اترتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ کن حالات میں نیکی کی گئی ہے۔ ایک آدمی کے جیب میں 50 روپے ہیں، راستے میں ایک آدمی مل گیا کہ بھیا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ یہ بیچارہ خود کھانا کھانے ہی جا رہا تھا 50 روپے لے کر کے، اس نے دیکھا یہ زیادہ پریشان ہے، وہ 50 روپے دے دیا۔ اس نے سوچا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے آدمی کے پاس 500 روپے تھے اور اس نے 100 روپے دے دیے کھانا کھانے والے کو، پھر بھی 400 روپے بچا لیے۔
گرچہ اس نے 50 روپے دیے اور اس نے 100 روپے دیے ہیں، لیکن اس میں 50 روپے والا جس کیفیت میں روپے نکالا ہے اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا تہجد بھی یہی ہے۔ ایک آدمی اس لیے تہجد پڑھ رہا ہے کہ صاحب نیند نہیں آ رہی ہے، ایک آدمی اٹھ رہا ہے نیند توڑ کر کے کہ نہیں اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے اس لیے اٹھ کر کے وہ پڑھ رہا ہے، تو دونوں کے پڑھنے کی کیفیت تو الگ الگ ہے، لہذا ثواب بھی الگ الگ ہوگا۔ پوچھا گیا ہے عورتیں بال نہ کٹوائیں سر کے، اس پر کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ عورتیں بال اپنا نہ کٹائیں۔ عورتوں کے بال کے بارے میں 2 باتیں ہیں جو حدیث میں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ عورت اپنے بال ایسے نہ رکھے کہ اس کی بال کی مشابہت ہو جائے۔ مشابہت کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیچھے سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اگر ایسا بال عورت نے رکھا تو اس کو کہتے ہیں تشبہ بالرجال، کہ آدمی سے مشابہت اختیار کی، اور ایسا کرنا حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو دوسری بات بنا ہے کہ عورت اپنے سر کے بال منڈائے، جیسے غیروں کے یہاں ہوتا ہے کہ کہیں تیرتھ پر جاتے ہیں، یاترا پر جاتے ہیں تو عورت بھی منڈن کراتی ہے، مرد بھی منڈن کراتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت عورت کا کسی بھی موقع پر اس طریقے سے بال کا مڈانا حرام ہے۔ ان 2 کے علاوہ کوئی ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ عورت اپنا بال نہ کاٹے۔ ایک عورت کا بال 3 فٹ لمبا ہے، 2.5 فٹ لمبا ہے، 6 انچ اس نے کاٹ دیا، میری سمجھ سے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی حدیث مجھے معلوم ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ لوگ جماعت اسلامی میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو ہے وہ میں 6 باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اور یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھنے میں جماعت اسلامی کا دستور اور ان کی بنیادیں بڑی مستحکم ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شامل کیوں نہیں ہوتے یہ بات بتا دے رہے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ خود جماعت اسلامی میں موجود ہیں وہ اپنے گھر والوں کو آج تک متاثر نہیں کر پائے، الا ماشاء اللہ۔ میں 2-4% کی بات نہیں کر رہا ہوں، 90% وہ لوگ ہیں کہ جو خود جماعت اسلامی میں داخل ہیں اور ان کی اولاد، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ضلعی اجتماع ہوا اور اس میں نے پوچھا کہ آپ لوگ جو آئے ہیں پورے ضلع کے اجتماع کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کی اولاد کہاں گئی؟ کوئی بھی آدمی، ایک آدمی غالباً تھے، ورنہ 20-25 آدمی کی شرکت تھی، کوئی بھی اپنے بچے کو شامل نہیں کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے، اقامت دین اس کا جو ہے وہ مقصد ہے، تو آپ اپنے بچے کو شامل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک تاجر کو اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میری اس تجارت میں بڑا فائدہ ہے، تو وہ بچہ 10-12 سال کا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے، اپنی لائن میں لگانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بہت اچھی تجارت ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 2، پروگراموں میں شرکت نہیں کراتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ ہمارے علماء کے پرانے فتوے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ، بہت غور سے سنیے گا، عرف عام میں جو چیز اچھی اور صالحین کا عمل مانا جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اس جملے کو تھوڑا سے اور واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر صالحین کا ایک لباس ہے، نیک لوگوں کا ایک وضاقتہ جسے آپ کہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا لباس ہے، ان کی داڑھی ہے۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ وضاقتہ میں صالحین پر آتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جو عرف عام ہے وہ برا نہیں ہے، ہر عرف عام پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عرف عام شریعت کے خلاف نہیں ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ آپ سے نہ متاثر ہوں گے اور نہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ اس پر فتوی بازی نہیں کریے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جماعت اسلامی کا ہے، 90% جماعت اسلامی کے لوگ بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے پر داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں داڑھی پر یہ نہیں بحث کرنا چاہ رہا ہوں کہ داڑھی چھوٹی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں، رسول اکرم کی داڑھی کیسی تھی، سوال اس کا ہے۔ تو عرف عام نے اگر وہ بات کی جو رسول اکرم کا طریقہ تھا، اور آپ اس کو یہ کہہ کر کے فتوے کی بات ہی یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ ہم بھی آپ بولیں ٹھیک ہے بھائی داڑھی ایک مشت رکھنا ضروری نہیں ہے، ایک دوسری بحث ہے، ہم اس پر جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صالحین کا طریقہ ہے، رسول اکرم کی داڑھی کا مسئلہ ہے، رسول اکرم کی کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں ہو کہ حضور نے داڑھی چھوٹی رکھی۔ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو بھائی جس سے محبت ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے زندگی کا۔ ایک آدمی کو شاہ رخ خان سے محبت ہے، شاہ رخ خان اگر وہ بال بیچ میں رکھا لے تو اس کے چاہنے والے بیچ میں بال رکھا لیتے ہیں۔ کوئی لاجک دیکھتے ہیں کبھی بھی؟ وہ پینٹ پھٹا پہن لیتا ہے تو نوجوان ہمارے پینٹ پھٹا پہن کر گھومنے لگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تم نے شاہ رخ خان کو آئیڈیل بنایا۔ ہم نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں اور نبی کے پہناوے کو، نبی کے لباس کو، نبی کے شکل و شباہت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پبلک ہم سے متاثر نہیں ہو پاتی ہے ان لوگوں سے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ اس میں 2-4% کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 90% کی بات کر رہا ہوں، 10% مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ کہنے کی عادت ہے کہہ دیتے ہیں، اچھی لگے تو بری لگے تو، کہ درس قرآن کرنے والے جو قرآن کی تفسیر بتانے جائیں گے، چاہے وہ کتاب سے پڑھ کر بتا رہے ہوں اور چاہے وہ خود تفسیر کر رہے ہوں، وہ جس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کے میں 90% وہ لوگ ہیں جو اس آیت کو صحیح پڑھتے تک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پبلک جو ہے وہ بہت غلط تاثر لیتی ہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جماعت اسلامی میں لوگ شرکت نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کہ منہ میں کچھ کھا رہے تھے اور اچانک بیت الخلاء میں داخل ہو گئے، تو اب بیت الخلاء جانے سے پہلے اس کو تھوک دینا چاہیے۔ جب آپ داخل ہو گئے تو اب کہاں تھوکو گے بابو؟ خود ہی پوچھ رہے ہو مسئلہ۔ داخل ہو گئے ہو، دروازہ بند کر لیے، تو بہتر تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی چیز جو ہے وہ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اب آپ داخل ہو گئے ہیں، مجبوری ہے، ورنہ جیسے یاد آ گیا بیت الخلاء کا دروازہ کھول دیتے، اور جیسے چنگم کھا رہا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی اور بیت الخلاء بھی چلا گیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ناف کے نیچے کے بال کہاں کہاں سے نکالنے چاہیے اور 1-2 بال رہ گئے تو چلے گئے یا نہیں؟ اگر معلوم ہو گیا 1-2 بال رہ گئے تو اس کو بھی کاٹ لو یار، اس میں کون سی فضیلت ہے کہ 1-2 بال چھوڑ دیا جائے، اور اگر بغیر سمجھے چھوٹ گیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سوالات باقی رہ گئے تھے، ان کو جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔